अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़ख़ि व नफ़सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मेरे मोहतरम भाई और बहनों, मैं आप सबसे एक सवाल करना चाहती हूँ। क्या कभी आपने सोचा है कि हमारा खालिक, हमारा रब, जिसने हमें पैदा किया, रोज़ी दी है, सेहत दी है, देखने के लिए आँखें, सुनने के लिए कान, चलने के लिए पाँव दिए हैं, उसके साथ हमारा सबसे पहला वादा क्या था? कभी गौर किया है कि वो रब हमें दिन में सिर्फ चंद मिनट अपने हुजूर खड़े होने का कहता है, लेकिन क्या हम वो वादा पूरा करते हैं? मेरे अजीज़ों, सोचो, जब दिन रात हम दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहते हैं, मोबाइल, कारोबार, नौकरी, दोस्तों में वक़्त गुजारते हैं, तो क्या हमने कभी ये सवाल अपने आप से किया है कि जिसने ये ज़िंदगी हमें दी है, क्या हमने उसके सामने झुकने का हक़ अदा किया है? अगर आज हमें मौत आ जाए तो क़यामत वाले दिन अल्लाह हम सबसे ये पहले सवाल नमाज का करेंगे, तो क्या हम जवाब देंगे? क्या हमारा नाम उन खुश नसीबों में लिखा जाएगा जो नमाजी हैं, या उन बदनसीबों में शामिल है जो नमाज को छोड़ देने वाले हैं? मेरे भाई और बहनों, याद रखें, नमाज महज चंद अल्फाज या चंद रकात का नाम नहीं है, बल्कि ये इंसान की ज़िंदगी का सहारा है, ये सुकून कल्ब का ज़रिया है, ये कब्र की तन्हाई में रोशनी है और आखिरत की कुंजी है। और यही आज के बयान का मौजू है कि नमाजी की आज़मत और बेनमाजी का इंजाम। मेरे अजीज़ भाइयों, नमाजी की शान और अज़मत इतनी बुलंद है कि कुरान और हदीस में जा बजा इसका जिक्र आया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब लोगों की पहली सिफ़त ही नमाज को करार दी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं सूरतुल मोमिनीन आयत नंबर 1 और 2 में कि क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। यकीनन ईमान वाले कामयाब हो गए जो अपनी नमाज़ों में खुशू और खुज़ू इख्तियार करने वाले थे। और एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सूरतुन निसा आयत नंबर 103 में कि इन्ना सलात कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता। बेशक ये नमाज मोमिनों पर वक़्त की पाबंदी के साथ फ़र्ज़ की गई है। यह आयत हमें ये पैगाम देती है कि नमाज कोई इख्तियारी इबादत नहीं है, बल्कि ये फ़र्ज़ है और हर मुसलमान पर लाजिम है। हदीस नबवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इस नमाज से रोगर्दानी इख्तियार की उसने दीन से दूरी इख्तियार की। एक और हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज ये जो है नूर है, सदका जो है वो दलील है, और जो सब्र करे वो उसके लिए रोशनी है। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज में मशगूल थे तो अचानक करीब में आग लग गई, तो लोगों ने आग बुझाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज पढ़कर फारिग हुए तो बताया गया कि अली, आग लग गई थी और आपको कुछ खबर ही ना हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, तुम दुनिया की आग बुझा रहे थे जबकि मैं जहन्नुम की आग बुझा रहा था। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि अगर लोगों को मालूम हो जाए कि नमाज में क्या खैर व बरकत है तो कभी नमाज ना छोड़ें। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि नमाज छोड़ने वाले का दीन में कोई हिस्सा नहीं है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाया करते थे कि जब मेरा दिल करता है ना कि मैं अपने रब से बातें करूं तो मैं नमाज़ पढ़ना शुरू कर देता हूँ, और जब मेरा दिल चाहता है ना कि मेरा रब मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ना शुरू कर देता हूँ। वल्लाह, कुरान और नमाज दोनों के ज़रिए इंसान का अल्लाह के साथ एक ज़बरदस्त ताल्लुक़ कायम हो जाता है। सईद बिन जुबैर रहमहुल्लाह फरमाया करते थे कि नमाज मोमिन का दिल का बाग है, और जो नमाज को ज़ाया कर देते ना तो उसका वरना उसका जो दिल है वो भी बंजर हो जाता है। मेरे भाई और बहनों, ये थे सहाबा और ताबईन, इनके नज़दीक नमाज दुनिया के कामों से बढ़कर थी, इनके दिल अल्लाह के खौफ से कांपते थे, वो नमाज को जहन्नुम की आग से बचने का हथियार समझते थे। लेकिन हमारा मुआशरा आज उल्टी ही राह पर चल पड़ा है। दुनिया की आग से बचने के लिए आग बुझाने वाले अमले को बुला लेते हैं,
لیکن جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے۔ اب ذرا پلٹ کر سوچئے، جو شخص نماز چھوڑ دیتا ہے اس کا حال کیا ہوگا؟ جس بندے نے اللہ سے بات کرنے کا دروازہ بند کر دیا، جو قرآن کی روشنی سے خود کو محروم کر بیٹھا، جو اللہ کی پناہ میں آنے کی بجائے شیطان کے جال میں پھنس گیا، اس کا انجام کتنا بھیانک ہوگا۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَخَلَّفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازیں ضائع کر دیں اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، تو فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا، ایسے لوگ عنقریب وہ جہنم میں گمراہی کے گھڑے میں ڈالے جائیں گے۔ حدیث نبوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور شرک و کفر کے درمیان میں فرق صرف جو ہے وہ ایک نماز کا ہی ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہایت ہی ہولناک منظر دکھایا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، جنتی لوگ جنت میں ہوں گے، جہنمی لوگ جہنم میں ہوں گے۔ پھر جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، کہ تمہیں کون سی ایسی چیز تھی جس نے یہ جہنم میں داخل کر دیا؟ اور جہنمی اپنی زبان سے جواب دیں گے، غور کیجئے گا کہ یہ جہنم میں جلنے والے خود اپنے جرم کا اعتراف کریں گے۔ کہیں گے یہ جہنمی اپنی زبان سے 4 گناہوں کا اعتراف کریں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر جو اعتراف کریں گے وہ یہ ہے کہ قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، غور کریں، جرم جس کا جہنمی لوگ اعتراف کریں گے سب سے پہلے وہ یہ ہے کہ لم نکو من المصلین، ہم نے نماز ہی نہیں پڑھی، نماز کو چھوڑ دیا ہم نے۔ میرے بھائی اور بہنوں، جہنم میں جانے والے سب سے پہلے یہ نہیں کہیں گے ہم نے شراب پی تو جہنم کی سکر وادی میں داخل ہو گئے، زنا کیا یا چوری کی تو جہنم کی سکر وادی میں داخل ہوئے، نہیں، بلکہ وہ سب سے پہلے یہ کہیں گے کہ قالوا لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ یہ آیت ہر اس شخص کے لیے وارننگ ہے جو نماز چھوڑ کر دنیا کے دھندوں میں لگ گیا۔ یاد رکھو، جہنم میں سب سے پہلے لے جانے والا جرم نماز کو چھوڑنا ہے۔ آج دنیا میں آگ بجھانے والے عملے کو بلا کر آگ کو بجھا لیا جاتا ہے، لیکن کل جہنم کی آگ کو کون بجھائے گا؟ آج دنیا کی مصیبت سے ہم کسی نہ کسی طرح نکل جاتے ہیں، لیکن کل جہنم کی آگ سے بچانے والی صرف اور صرف یہ نماز ہے۔ اگر یہ نماز ہی نہیں پڑھی ہوگی تو جہنم سے کیسے بچیں گے؟ میرے عزیزو، ہم نے قرآن سے سنا کہ جہنمی سب سے پہلے کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی کہ آپ نے فرمایا بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی صرف ایک نماز ہے۔ اب ذرا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کیفیت بھی سن لیجئے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے اِنَّ كُنَّا نَعُدُّ مَن لَا يَشْهَدُ الصَّلَاةَ مَعَنَا مُنَافِقًا، ہم اپنے زمانے میں جس کو باجماعت نماز میں شریک نہ پاتے تھے ہم اسے منافق شمار کرتے تھے۔ یعنی صحابہ اکرام کی نظریں نماز چھوڑنے والا صرف سست انسان نہیں کہلاتا تھا بلکہ وہ منافق سمجھا جاتا تھا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم نماز چھوڑ کر بھی اپنے آپ کو مومن کامل سمجھتے ہیں، لیکن اگر ہم ذرا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معیار پر اپنے آپ کو پرکھیں تو سوچیں ذرا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ نماز صرف ایک عبادت نہیں ہے بلکہ ایمان کی پہچان ہے۔ نماز چھوڑنا صرف ایک گناہ نہیں بلکہ نفاق کی علامت ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، تو ہم نے قرآن کی بات سنی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے معیار کو دیکھا۔ اب ذرا اپنے معاشرے کی طرف بھی نظر دوڑائیے۔ آج ہماری مساجد اذانوں سے تو گونجتی ہے مگر صفیں خالی ہیں۔ فجر کی نماز میں اکثر مساجد میں امام کے پیچھے چند لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی صرف بوڑھے افراد ہیں۔ بازار رش سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، کھیل کے میدان آباد ہوتے ہیں، ہوٹلز پر، ریسٹورنٹ پر لوگوں کے بھیڑ لگے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن مساجد میں سناٹا ہوتا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ کیسا ایمان ہے کہ دنیا کے بلانے پر تو ہم دوڑتے ہیں مگر اللہ کے بلانے پر غافل رہتے ہیں؟ یہ کیسا
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نماز کو ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا، ہم اسے بوجھ سمجھتے ہیں؟ میرے بھائی اور بہنوں، یہ بیان صرف سننے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے دلوں کو جھنجھوڑنے کے لیے۔ آج ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو نماز کے ذریعے جنت کے وارث بنتے ہیں، یا ان بد نصیبوں میں جو قیامت کے دن اعتراف کریں گے لم نک من المصلین کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھتے تھے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بے نمازی اتنا بدترین شخص ہے، نہ تو اس کے ساتھ تم کھاؤ بیٹھ کر، نہ اس کے ساتھ تم پیو، اور اگر یہ بے نمازی کی حالت میں مر جائے نا تو نہ تو اس کا نماز جنازہ پڑھو، نہ ہی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفناؤ۔ تو میری بہن، میرے بھائی، جان لے، اولیاء اللہ تک نے بے نمازی کے بارے میں اتنی سخت تنبیہ کی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا دلیل چاہتے ہو تم؟ واللہ نماز چھوڑ دینا انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ بے نمازو، اللہ کی دی ہوئی نعمتیں کھا کر اس کا شکر ادا نہ کرنے والوں، آپ لوگوں سے تو کتا ہی اچھا ہے، گدھا ہی اچھا ہے، خنزیر ہی اچھا ہے جو اللہ کی تعریف تو کرتا ہے نا۔ امام رازی نے اپنی کتاب التفسیر الکبیر میں لکھا ہے کہ اللہ نے گدھے کو پیدا کیا، اس نے کہا کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا۔ کتے کو پیدا کیا تو اس نے کہا اللہ تیرا لاکھ بار کروڑ بار شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا۔ خنزیر کو پیدا کیا تو اس نے کہا کہ اللہ تیرا کروڑ بار شکر ہے تو نے مجھے بے نمازیوں میں پیدا نہیں کیا۔ خنزیر دنیا کا سب سے پلید جانور ہے، جو بے نمازی خنزیر سے بھی زیادہ پلید ہے۔ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے اقیم الصلاۃ ولا تکن من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے نہ ہو۔ امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں لکھا ہے کہ بے نماز دنیا کا سب سے بڑا مشرک ہے۔ کیوں؟ جو قبر پر جا کر سجدہ کر رہا ہے اس نے اللہ کے ایک حکم کی نافرمانی کی ہے، اللہ نے کہا شرک نہ کرو، وہ شرک کر رہا ہے۔ تو بے نماز نے اللہ کے 700 حکم کی نافرمانی کی ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے 700 بار فرمایا کہ اے ایمان والو، اے لوگو، نماز قائم کرو۔ ہم تو قتل کو گناہ سمجھتے ہیں نا، شراب پینے کو گناہ سمجھتے ہیں، جوے کو گناہ سمجھتے ہیں، غیبت چغلی کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن نماز چھوڑنے کو گناہ سمجھ دیتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کی عدالت کے اندر زنا کی معافی موجود ہے، اللہ کی عدالت کے اندر شرابی کی معافی منظور ہے، اللہ کی عدالت کے اندر قاتل کی معافی موجود ہے، لیکن رب کی عدالت میں بے نمازی کی کوئی معافی منظور نہیں ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے قرآن کی آیات سنی کہ جہنمی پکار کر کہیں گے لم نکن من المصلین کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک سنا کہ آدمی اور کفر و شرک کے درمیان فرق کرنے والی صرف چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور یہ بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو جماعت کی نماز میں حاضر نہیں ہوتے۔ ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی غیرت ایمانی دیکھی کہ وہ بے نمازی کو منافق سمجھتے تھے۔ ہم نے اولیاء اللہ کے کلمات سے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا کہ نماز چھوڑنے والے اتنا برا انسان ہے کہ نہ تو اس کے ساتھ کھاؤ نہ پیو، اس کے نماز جنازے میں بھی شریک نہ ہو، اس کو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں بھی نہ دفناؤ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب سننے کے بعد بھی اگر ہمارا دل نماز کی طرف نہ جھکے تو پھر سوچ لیجئے کہ ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ آج کا جو میرا پیغام ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں اور نوجوان بھائیوں اور بہنوں، نماز کو صرف ایک رسم ہی نہ سمجھو بلکہ اپنے ایمان کا محافظ جانیں۔ فجر سے عشاء تک وقت جو ہے وہ مسجد کا راستہ اپنانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں۔ اپنے بچوں، دوستوں اور گھر والوں کو نماز کی طرف بلائیں، نماز کی دعوت دیں، کیونکہ کل قیامت والے دن ہم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہیں زندگی دی تھی، تمہیں وقت دیا تھا، مگر نماز کیوں چھوڑ دی؟ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما جو نماز کے ذریعے تیرے قریب ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں بے نمازیوں کی صف سے نکال کر نمازیوں کی صف میں شامل فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو، ہمارے گھروں کو، ہمارے معاشرے کو 5 وقت کی نماز کا پابند بنا دے۔ ھذا ما قل عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔